2025 पाकिस्तान के लाखों इन्वेस्टर्स के लिए गैर मामूली तौर पर बेहतरीन साल साबित हुआ है। हजारों लखपति करोड़पति बन गए और हजारों करोड़पति अरबपति बन गए। 2025 में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ने पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 73% का शानदार प्रॉफिट दिया। इस तरह गोल्ड के इन्वेस्टर्स के वारे न्यारे हो गए। साल 2025 में इन्वेस्टर्स को लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बनाने में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दूसरे नंबर पर रही। KSE 100 इंडेक्स डिविडेंड समेत 48% आगे बढ़ा। ताज्जुब की बात है कि 2025 में इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देने में रियल एस्टेट सेक्टर तीसरे नंबर पर रहा। इस साल जो गोल्ड का रिटर्न है वो 1979 के बाद हाईएस्ट रिटर्न है। लोगों का इत्मीनान डॉलर से ख़त्म हो गया है, तो दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सबसे बड़े बायर रहे हैं 2025 में गोल्ड के, और डी डॉलराइजेशन का एक आंसर है वो हो रहा है। और पाकिस्तान में भी जो डी डॉलराइजेशन हो रही है वो इन्वेस्टर जो अनडॉक्यूमेंटेड पैसे लेकर डॉलर खरीदता था उसके लिए भी अभी गोल्ड लेने के अलावा कोई ऑप्शन रहा नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जिन्होंने सरमाया लगाया उनके जो हम ये कह रहे हैं कि लखपति करोड़पति हो गए और करोड़पति अरबपति हो गए, ये तो सही बात है ना? जी, इसमें कोई दो राय है नहीं। और दर्जन से ज़्यादा इन्वेस्टर ऐसे होंगे पाकिस्तान में जिनकी अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो $200 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। मतलब कोई उनका पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो है 55-60 अरब हो गया है, जो 2 साल पहले 5 अरब भी या 10 अरब भी नहीं था। 2-3 साल पहले कोई 2.5 लाख अकाउंट हुआ करते थे यूनिक अकाउंट, अब कोई 4-4.5 लाख हो गए, तो ऑलमोस्ट डबल हो गए। इस बेहतरीन हालात में फॉरेनर पाकिस्तान की मार्केट में वापस नहीं आया, ये क्या वजह? नहीं, देखें इंडिया की मार्केट वहाँ पे ऑल टाइम हाई $17 बिलियन की फॉरेनर ने फरोख्त की है। तो क्या इसका हम ये कहें कि इंडिया की इकोनॉमी पे फॉरेनर्स को भरोसा नहीं है? आंसर इज नो। क्या वो डरे हुए हैं? आंसर इज नो। वियतनाम जैसी मार्केट वहाँ $5 बिलियन की सेलिंग हुई है और पाकिस्तान में 400 मिलियन की है। तो दुनिया में एक ट्रेंड चेंज हो रहा है कि लोगों ने कहा जब अमेरिका में नेस्डैक में अच्छी कंपनियां 30% का रिटर्न दे रही हैं तो व्हाई वी शुड गो अब्रॉड। प्रॉपर्टी एक वो एरिया है जिसमें कि हिस्टोरिकली बहुत प्रॉफिट्स और बहुत पैसे बने। पूरी एक एसेट क्लास जो है वो क्लाउड में नजर आई है। पहले प्रॉपर्टी 2026 में रिकवर होगी। स्टॉक और गोल्ड मेरे हिसाब से दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट दोनों में क्वांटम ऑफ इंक्रीज 2025 से कम होगा। मौजूदा साल यानी 2025 पाकिस्तान के लाखों इन्वेस्टर्स के लिए गैर मामूली तौर पर बेहतरीन साल साबित हुआ है। हालिया 12 महीनों में हजारों लखपति करोड़पति बन गए और हजारों करोड़पति अरबपति बन गए। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रेजुअल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, महंगाई की रफ्तार कम हुई है, इंटरेस्ट रेट आधे से कम होकर 10.5% पर आ चुके हैं, इंटरेस्ट रेट में मजीद नरमी के आसार भी नुमाया हैं। इस माहौल में मुख्तलिफ एसेट क्लासेस यानी इन्वेस्टमेंट के ज़राए की परफॉर्मेंस ने वाज़े किया कि कौन सी इन्वेस्टमेंट में कितनी वेल्थ क्रिएशन हुई है, कौन सी इन्वेस्टमेंट दौलत को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने में कामयाब रही और कौन सी इन्वेस्टमेंट महज रिस्क फ्री तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद रही। आपको जानकर ये शायद हैरत होगी कि 2025 में प्लॉट्स, मकान, दुकान यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न नहीं दे सकी जितना गेन या मुनाफा गोल्ड यानी सोने और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने दिया। टॉप लाइन सिक्योरिटीज ने 2025 में पाकिस्तान के इन्वेस्टर सिनेरियो पर एक बहुत ही दिलचस्प और शानदार रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट ने साबित किया कि 2025 में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ने पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 73% का शानदार प्रॉफिट दिया और इन्वेस्टमेंट के दूसरे ज़राए या दीगर एसेट क्लासेस को पीछे छोड़ दिया। इस तरह गोल्ड के इन्वेस्टर्स के वारे न्यारे हो गए। जिन्होंने सोने में पैसा लगाया उनके वारे न्यारे हुए। हम सब जानते हैं पाकिस्तान में सोना महज सरमायाकारी नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी के जमाने में एक महफूज असासा होता है। ग्लोबल सिचुएशन की वजह से 2025 में यही रिवायत भरपूर मुनाफे में ढल गई। साल 2025 में इन्वेस्टर्स को लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बनाने में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दूसरे नंबर पर रही। तमाम खदशात के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स डिविडेंड समेत 48% आगे बढ़ा। ये कहना है टॉप लाइन सिक्योरिटी की इस रिपोर्ट में, यानी कि स्टॉक जो था वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जरिया था जिसमें कि करोड़पति अरबपति हो गए और लखपति करोड़पति हो गए। ये इजाफा ऐसे वक्त में हुआ जब इकॉनमी सख्त माली डिसिप्लिन, हायर टैक्सेस
और कमज़ोर डिमांड के फेज से गुजर रही थी। माहिरीन के मुताबिक स्टॉक मार्केट में ये रैली मुस्तकबिल में इंटरेस्ट रेट में मजीद कमी, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट में, कॉर्पोरेट मुनाफों में बेहतरी और आइंदा बरसों में मजीद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की पेश की अलामत है, यानी कि हालात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि 2025 में इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देने में रियल एस्टेट सेक्टर तीसरे नंबर पर रहा। टॉप लाइन सिक्योरिटीज ने कराची और लाहौर के पोश इलाकों में कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स और घरों की कीमतों में इजाफे का जायजा लिया और इसके मुताबिक कराची और लाहौर में कमर्शियल प्लॉट्स की कीमतों में तकरीबन 18% और रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतों में 15% इजाफा हुआ। मतलब एवरेज टाइप का मुनाफा है, कोई वारे न्यारे नहीं हुए। घरों की कीमतों में सिर्फ 8% एवरेज बढ़ी है, यानी कि ये तो एवरेज से भी कम रही, जो कि एक सूरत हाल थी। गोया प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट ने किसी हद तक मुनाफा दिया, लेकिन एंड यूजर डिमांड में कमी ने घरों की कीमतों में इजाफे को सुस्त रखा। रोशन डिजिटल अकाउंट्स और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन सरमाया होता है, उसने 2025 में भी बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करने पर पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 22% और डॉलर में लगभग 10% रिटर्न मिला। 10% डॉलराइज्ड रिटर्न बहुत अच्छा मुनाफा है। ये प्रॉफिट उन इन्वेस्टर्स के लिए अहम रहा जो निस्बतन ऑर्गेनाइज्ड और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट की तलाश में रहते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर नेशनल सेविंग स्कीम्स, हुकूमती सिक्योरिटीज, मनी मार्केट फंड्स और बैंक सेविंग सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स ने यकीनी मुनाफा फराहम किया, लेकिन उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और दूसरी एसेट क्लास के मुकाबले में बहुत नपातुला रहा और बहुत महदूद रहा। मिसाल के तौर पे 3 साला PIBs यानी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड पर तकरीबन 14%, टी बिल्स और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर तकरीबन 12% रिटर्न मिला, जबकि मनी मार्केट फंड्स पर तकरीबन 11% और बैंक सेविंग डिपॉजिट्स पर एवरेज 9% मुनाफा मिला। हैरानकुन बात यह भी है कि पाकिस्तान पर डॉलर जमा करने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए 2025 में। जी हाँ, 2025 के दौरान डॉलर में इन्वेस्टमेंट तवक्कात के बिल्कुल बरक्स रही और डॉलर में इन्वेस्टमेंट से बमुश्किल 3-4% मुनाफा हासिल हुआ। जो डॉलर में गया वो डूब गया, जबकि बिटकॉइन या क्रिप्टो के जो अब तक पाकिस्तान में रेगुलेट नहीं है, उसने तो लोकल लेवल पर तकरीबन 4% लॉस या नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो क्रिप्टो में गया, जो बिटकॉइन में गया, वो तो उल्टा हो गया। देखा जाए तो 2025 पाकिस्तान के लिए मुकम्मल बहाली नहीं बल्कि ग्रेजुअल स्टेबिलिटी का साल रहा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने की रफ्तार में वाज़ेह कमी आई, इंटरेस्ट रेट में नुमाया कमी हुई, फॉरेन एक्सचेंज रेट मुस्तहकम रहा। ऐसे माहौल में गोल्ड और स्टॉक मार्केट जैसे प्रोडक्टिव एसेट्स नुमाया तौर पे आगे रहे। 2025 का सबसे बड़ा सबक यह है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अब अंधे एतमाद पर नहीं बल्कि प्रूडेंट चॉइस या दानिशमंदाना इंतखाब की मुतकाजी नहीं है। आने वाले बरसों में वही इन्वेस्टर्स कामयाब होंगे जो महफूज और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के फर्क को बर वक्त समझ लेंगे। 2026 में क्या होगा? 2026 में क्या एक बार फिर गोल्ड में इन्वेस्टर्स के वारे न्यारे होंगे? 2026 में क्या एक बार फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने वालों के वारे न्यारे होंगे? 2026 में लखपतियों को अगर करोड़पति बनना है तो क्या करना होगा? करोड़पतियों को अरबपति बनना है तो उनको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी होगी? पाकिस्तान के लिहाज से इस पूरे मंजरनामे पर निगाह डालने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि एक ये शायद तासुर सही नहीं है कि इस बार सोने ने जो है वो लोगों के वारे न्यारे कर दिए, वो मुनाफे हुए जो कि नहीं देखने में आए। मैं देख रहा था हिस्टोरिकली ये पिछले 50 साल के दौरान कई बार ऐसा हुआ है कि सोना जो है वो हर किस्म की इन्वेस्टमेंट को बीट करता हुआ नज़र आया है। तो ये वन ऑफ टाइम नहीं है कि जब सोने ने बीट किया है, ये कई बार हुआ है पिछले 25-30 साल के दौरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कामरान साहब, ये अक्सर हमने देखा है कि जब एक रैली आती है कमोडिटीज़ में तो उसमें कुछ कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड है या सिल्वर है वो बहुत आउट परफॉर्म करते हैं, मगर इस साल का तो जो गोल्ड का रिटर्न है वो 1979 के बाद हाईएस्ट रिटर्न है। इससे पहले बीच में ये हुआ कि गोल्ड ने रिटर्न दिया जिसने दूसरे एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म किया। तो इस दफ़ा तो ना सिर्फ उसने आउट परफॉर्म किया है बल्कि तकरीबन कोई 45-46 साल के बाद कोई 70% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और एक और भी कमोडिटी है जो पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा ना लोग ख़रीदते हैं, फॉलो नहीं करते, वो है सिल्वर, जिसने 130%, 140% वो चांदी बढ़ चुकी है। तो ये एक एबनॉर्मल ट्रेंड है और उसके रीज़न जो कामरान साहब बताए जा रहे हैं ग्लोबली वो ये है कि US फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट काट रहा है।
پھر جس طرح یوکرین کی وار ہوئی، ایران اسرائیل کے جو مسئلے ہیں، تو جو جیو پولیٹیکل ٹینشن ہے اس میں، جس طرح آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ پاکستان میں بھی اس کو لوگ سیف ہیون سمجھتے ہیں، لوگ اس کو سیف ہیون سمجھ رہے ہیں، مگر ایک گلوبل جو چینج آیا ہے، اب لوگوں کا اعتماد ڈالر سے ختم ہو گیا ہے۔ تو دنیا بھر کی جو سینٹرل بینکس ہیں وہ سب سے بڑے بائر رہے ہیں 2025 میں گولڈ کے، تو اس وجہ سے گولڈ کی خریداری کی وجہ سے گولڈ 70-75% بڑھ گیا ہے، مگر ڈالر کی قدر 8-10% گر گئی ہے۔ تو سینٹرل بینکس جو ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں گلوبلی، اس کی وجہ سے بھی یہ ہم نے ایک ریلی گولڈ میں دیکھی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہم کیونکہ پاکستان میں بیٹھے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم آگے اسٹاک مارکیٹ کی بھی بات کریں گے، لیکن مثال میں گولڈ ہے تو جو یہ وہ ایسٹ کلاس ہے کہ جہاں پر کہ وائٹ اور گرے اور بلیک میں شاید اتنا امتیاز نہیں ہے، اور یہ وہ ایسٹ کلاس ہے جو کہ کیش میں جس کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہے، آپ کیش ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، گھر لے جا کے رکھ رہے ہیں، اور اس کا کوئی ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے تعلق نہیں ہوتا ہے، اور زیادہ تر ایسا ہی ہے۔ یہ جو گولڈ کی خرید فروخت ہے، جو انویسٹرز ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس نے سب سے زیادہ منافع کمایا، لیکن اس کی کہیں لکھت پڑھت کم ہے۔ یہی المیہ ہے ملک میں، یہ ڈلیما ہے کہ جو گولڈ جس نے اتنا ریٹرن دیا ہے، نہ صرف 2025 میں، پچھلے 2-3 سال میں ایب نارمل ریٹرن دیا ہے، ٹیکس فری ہے، اس کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے، لیکن ٹیکس فری ہے نہیں، وہ بن جاتا ہے۔ چونکہ جب آپ ایک کوئن خریدتے ہیں یا بار خریدتے ہیں جویلری شاپ پہ، تو وہ 90% چانس ہے کہ وہ پیمنٹ جو ہے وہ کیش پر ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ شاید کچھ لوگ ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے ریٹرن میں، کچھ نہیں بھی کرتے، مگر ایز پر لا تو اگر آپ نے سونے میں کیپٹل گین کیا تو وہ آپ کا انکم ہے، اور آپ کو انکم ٹیکس کے حساب سے اس پہ 25%، 30%، 35%، 40% جو بھی ہے وہ دینا ہے۔ مگر جس طرح آپ نے کہا، وہ لوگ نہ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں نہ اس پہ ریٹرن دیتے ہیں۔ تو المیہ یہ ہے کہ جو اسٹاک ایکسچینج کا 100% جو کاروبار ہے، یہ ڈاکومنٹڈ ہے، ٹیکس کمپلائنٹ ہے اور وائٹ ہے، اور گولڈ کا آلموسٹ 90-95% انڈاکیومنٹڈ ہے، کیش ہے اور ٹیکس نان کمپلائنٹ ہے۔ آلدو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج، پاکستان میں کموڈٹی ایکسچینج ایگزسٹ کرتا ہے، بٹ وہاں پہ جو زیادہ تر ٹریڈنگ ہو رہی ہے گولڈ میں، وہ فیوچرز میں ہو رہی ہے، فزیکل نہیں ہے۔ اور پاکستان میں اور انڈیا میں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ فزیکل گولڈ خریدیں۔ فزیکل بھی کاروبار ہو رہا ہے پی ایم ایکس میں، جو کافی حد تک ڈاکومنٹڈ ہے، آفیشیل ہے، بٹ وہ قدرے کم ہے جتنا پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی $8-10 بلین کی یہ گولڈ کی مارکیٹ ہے، اس کا بہت ہی کم پورشن فزیکل کا کموڈٹی ایکسچینج میں ہو رہا ہے۔ تو اب المیہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گولڈ خریدنا ہے، بٹ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ گولڈ جو ہے وہ پھر آپ کے ریٹرنز کو، ٹیکس ریٹرنز کے ساتھ ایک انوملی پیدا کر دے گا، پھر وہ کل کو آپ بیچیں گے تو پھر وہ جو منی ہے وہ انڈاکیومنٹڈ رہ جائے گی۔ تو اس وجہ سے زیادہ تر ہمارے ہاں جو میوچل فنڈز ہیں، بینکس ہیں، اور جو فیملی آفیسز ہیں جو آرگنائزڈ ہیں، وہ گولڈ مارکیٹ میں اس وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں کر پاتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس اس کی آتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے، کریڈیبل انفارمیشن نہیں ہے، لیکن انڈیا میں جیسے مثال کے طور پر جب یہ گولڈ کی ریلی آئی تو گلوبل آئی تھی، مگر انڈیا وغیرہ میں ظاہر ہے کہ دنیا میں شاید زیادہ سے زیادہ چائنا اور انڈیا میں آئی، تو وہاں تو اتنا گولڈ خریدا گیا کہ دیوالی کے قریب شاید وہاں پہ گولڈ اب بلیک ہونا شروع ہو گیا جو اس کی وہ ریٹ تھی، اور وہ مل نہیں رہا تھا، ایک وقت ایسا بھی آ گیا، اور وہاں بھی پرہیپس یہ بلیک والا کام زیادہ ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ اسی قسم کی باتیں تھیں، کیونکہ اگین ہمیں تو ہیر سے پہ جانا ہوگا، مگر ہماری گولڈ مارکیٹ کے اندر ہمارے صرافوں میں یہاں سے لے کے پورے پاکستان میں، اور سنا ہے کہ یہ تو بے پناہ کام جو ہے ہوا ہے، یہ کراچی تو شاید کچھ نہیں ہے جو پنجاب وغیرہ میں، لاہور وغیرہ میں ہوا ہے۔ جی یہی کامران صاحب، ہوا یہ ہے کہ جس طرح انڈیا میں ہے، بلکہ بنگلہ دیش میں بھی یہ ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنا ذرا مشکل ہے، ٹھیک ہے، اور پلس پاکستان جیسے جگہ جہاں پہ کرنسی ان سرکولیشن زیادہ ہے، وہاں تو اور بھی مشکل ہے، اور ہمارے پاس بھی یہ ایویڈنس ہے کہ لوگوں نے اپنے کیش کو کنورٹ کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ منی سپلائی بہت بڑھ گئی ہے، کوئی 40% بڑھ گئی ہے پچھلے 4-5 سال میں، تو وہ کیش ہینڈلنگ مشکل ہے۔ اب 1000 کے 5000 کے نوٹس لوگ جو ہیں، جو بالکل انڈاکیومنٹڈ کام کرتے ہیں، ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہے، تو ان کے لیے بھی گولڈ بارز جو ہیں
وہ ایک طرح سے مینز آف ایکسچینج ہے فار منی. تو یہ ہم نے جو انڈیا میں ہوتا ہے وہ پاکستان میں بھی دیکھا ہے. البتہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے انڈیا کا ذکر کیا, میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا, پچھلے سال 2025 میں انڈیا میں جیولری کی ڈیمانڈ گر گئی ہے, اور پاکستان میں بھی ایویڈنس یہی ہے کہ لوگ جو زیور بناتے تھے اپنے روزمرہ کی زندگی میں, شادیوں میں, تہوار پہ, وہ چونکہ وہ مہنگا ہو گیا تو کم ہو گیا, لوگ آرٹیفیشیل کی طرف چلے گئے. مگر جو انویسٹرز ہیں ان کی خریداری کئی گنا بڑھ گئی ہے, اور کہیں کہیں جس طرح آپ نے کہا چاندی اور گولڈ کسی ممالک میں شارٹ بھی ہو گئے. تو یہ جو ڈیمانڈ ہے, سرج جو آئی ہے, کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بھی رول ہے کہ بینکس میں جو ہے وہ کمپلائنس کے معاملات بہت سیریس ہو گئے ہیں. آج کل یہ تمام چیزیں, کیش کی موومنٹ جو ہے وہ بڑی سیریس ہے اور اس پہ بڑی نظر ہے. اور پھر جیسے پاکستان ہو, انڈیا ہو, بنگلہ دیش ہو, یہاں انڈاکیومنٹڈ کیش بے تحاشا ہے, تو وہ سب جو ہے وہ بھی جو ہے وہ موو کر کے گولڈ کی طرف گیا. ظاہر ہے بڑے بڑے سینٹرل بینکس نے جو خریداری کی, مگر اس قسم کا بھی جو کہ شاید اربوں ڈالر ہے, وہ کیش جو ہے وہ بھی گولڈ کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ سے اس کی جی میں نے کہا نا, کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلے کیش رکھ لیا کرتے تھے, اب ان کے کیش بڑھ گئے ہیں تو ان کو سنبھالنا مشکل ہے, تو وہ اکثر ڈالر میں یا پرائز بانڈ میں کنورٹ کر لیا کرتے تھے. اب پاکستان میں 25,000 کا پرائز بانڈ بھی نہیں ہے, اور ڈالر لینا ایک بہت بڑی جہاد ہے, آسان نہیں ہے. تو ایک گولڈ کا بار ہے, وہ آپ نے جا کے 5-6 بار لے لیے تو 2-4 کروڑ روپے آپ کے اور جگہ بھی نہیں گھیرتے, پاکٹ میں آ جاتے ہیں وہ. اور اگر وہی پیسے آپ لینے جائیں تو پھر آپ کو وہ بوری میں یا تھیلوں میں ڈالنے پڑتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی کچھ ڈیمانڈ آئی ہے. مگر جو مین ڈیمانڈ جو میں نے آپ کو کہا, جو دنیا بھر میں سینٹرل بینکس نے بہت ایگریسو بائنگ کیا ہے, کیونکہ ان کا کانفیڈنس ڈالر پہ ختم ہو رہا ہے, اور ڈی ڈالرائزیشن کا ایک عنصر ہے وہ ہو رہا ہے. اور پاکستان میں بھی جو ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے, وہ انویسٹر جو انڈاکیومنٹڈ پیسے لے کے ڈالر خریدتا تھا, اس کے لیے بھی ابھی گولڈ کے لینے کے علاوہ کوئی آپشن رہا نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا 2025, اور جس میں کہ جیو پولیٹیکل اپہیول بڑا امپورٹنٹ ہے, اسرائیل ایران جنگ, اور تمام پاکستان انڈیا جنگ, اور بہت ساری چیزیں, یوکرین کی چلتی ہوئی جنگ. 2026 پہ کیا ویو ہے, کیونکہ جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ تھوڑی ٹھنڈی ہوئی ہے پہلے کے مقابلے میں, حالات کے مقابلے میں, لیکن 2026 میں 2025 کے آخری کوارٹر میں جب یہ کم ہوئی ہے, گولڈ کی پرائس نہیں تھمی. گولڈ کی پرائس مسلسل بڑھ رہی ہے. 4,000 پر جب آئی تو گلوبل انویسٹمنٹ بینکس نے کہا کہ یہ تو $5,000 تک چلی جائے گی. تو 2026 میں بھی کیا یہ جو رفتار ہے, جو جس طریقے سے ریٹرنز یا پروفٹس آئے ہیں گولڈ میں, یہ 2026 میں بھی برقرار رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح آپ نے کہا کہ جو گلوبل بینکس ہیں وہ تو ابھی بھی گولڈ پر پازیٹیو ہیں, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو پرنٹنگ امریکہ میں ہوئی ہے ڈالرز کی, اور جو گلوبل جو پولیٹیکل رسک ہیں وہ کم تو ہوئے ہیں مگر ختم نہیں ہوئے. ایران, اسرائیل, یوکرین کی اب ٹینشن ابھی بھی برقرار ہے. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی پرفارمنس بہتر رہے گی, مگر اتنی بہتر نہیں ہوگی جتنی 2025 میں ہے. تو 70% ریٹرن اگر 2025 میں گولڈ کا ہے تو 26 میں شاید 70% نہ ہو, اس سے کم ہو. مگر بظاہر لگتا ہے کہ یہ ریلی کنٹینیو رہے گی, اور جو دنیا کے ڈائنامکس, انڈیا امریکہ کی جو ٹسل چل رہی ہے, اس سے لوگوں کا جو کانفیڈنس ڈالر پہ بھی کم ہوا ہے. تو جس کے پاس ڈالر ہے اس کے پاس دوسرا آلٹرنیٹ جو ہے وہ کم ہی ہے. اسی طرح انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے ہیں, تو جس کے پاس ڈالر اکاؤنٹ ہے وہ کہے گا یار ڈالر کا ریٹرن 6% تھا, اب 3 ہو گیا ہے, تو میں کیوں نہ ڈالر بیچ کے کچھ اور لے لوں. اور پھر جب وہ کچھ اور لیتا ہے تو ایک گولڈ کا آپشن سامنے آتا ہے. تو صرف جنگ کا ماحول اور گلوبل انریسٹ ہی گولڈ کی پرائس کو جیک اپ نہیں کر رہا, یہ موسٹ امپورٹنٹلی جو گرتے ہوئے انٹرسٹ ریٹ ہیں جو کہ مزید گر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, فیڈس کا گریں گے, اور ڈی ڈالرائزیشن یعنی کہ ڈالر پہ اعتماد کم ہونا, اور ڈالر کی اپنی جو ورتھ ہے وہ نیچے گرنا. اور تمام انٹرنیشنل بینکس جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں ڈالر کے نیچے جانے کی, چاہے رن ڈالر پہ ہونا ہو, لیکن یہ خیال یہ ہے کہ بہت ہی سیریسلی ڈالر جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جائے گا. تو وہ بھی گولڈ کو اور تمام میٹلز کو پش کر رہا ہے. اور چونکہ گولڈ ایک ریکگنائزڈ ہے, بہت بڑی اس کی سائز ہے, تو جو سینٹرل بینکس ہیں بڑی بڑی اکانومیز کے, ان کے لیے گولڈ کی خریداری نسبت دوسری کموڈیٹیز کی, میٹلز کی آسان ہوتی ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ ایک اور میٹل جو کہ جس کی ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، پاکستان کی حد تک چاندی تو ایک بڑی چیز ہے، پاکستانیوں میں ہوتی ہے اور سب کچھ ہے، اور چاندی کی پرائسز جو ہیں وہ تو گولڈ سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھی ہے 2025 میں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ گولڈ کے بڑے سرمایہ کار یہاں پر ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہوگا، اور پھر اسٹاک مارکیٹ کی بھی ہے، لیکن چاندی کے حوالے سے شاید اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ منافع تو چاندی نے سب سے زیادہ، چاندی کی چاندی ہو گئی. بالکل. تو یہ کامران میں آپ کو پتہ ہے جب 80s 90s میں تو چاندی اور سونا دونوں بڑا کامن انویسٹمنٹ ایونیو ہوا کرتا تھا. پھر پاکستان میں جب سے یہ ڈاکومنٹیشن ڈرائیو شروع ہوئی تو پھر لوگوں کا گولڈ سے چاندی سے تھوڑا فوکس ہٹ گیا. پھر لوگ نیشنل سیونگ، ڈالر، پراپرٹی جس طرح آپ نے کہا، اسٹاکس وہاں آ گئے. بٹ اب 4-6 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے گولڈ کے جو صرافہ بازار میں لوگ ہیں انہوں نے چاندی کے بھی ریٹس کوٹ کرنے شروع کر دیے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ پر بھی، تو وہاں بھی انٹرسٹ آیا ہے. بٹ آئی تھنک آپ نے صحیح کہا کہ اتنا یہ لیگ سے آیا ہے، اور ایک کامن سی بات ہے جب ایک چیز بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. جس طرح اسٹاک مارکیٹ بھی جب ہم کہتے تھے بڑی سستی ہے تو لوگ اتنا ایکٹیو نہیں تھے، بٹ اب دیکھیں مہینے کے 15,000 10,000 اکاؤنٹ کھل رہے ہیں. تو چاندی میں بھی یہ ہوا ہے کہ جب اس نے ریلی کر لیا تو پھر انٹرسٹ پاکستان انڈیا میں بھی دوبارہ آنا شروع ہوا ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ پہ، جس نے کہ لگ بھگ گولڈ جیسے ریٹرنز دیے، پاکستان میں اور بہتر بھی ریٹرنز دیے ہیں، اور پاکستان تھوڑا سا اس میں گولڈ کے مقابلے میں تھوڑا ڈیفرنٹ مارکیٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی مارکیٹ، پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے گلوبلی اس طرح سے مارکیٹس نے پرفارم نہیں کیا. یو ایس وغیرہ کے اندر ہوا ہے، لیکن انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ریجن میں اور دوسری جگہوں پہ جیسا پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے کیا ہے. تو اس کا تھوڑا سا ایک اوور ویو دیجئے کہ یہ میگنیچیوڈ کتنا ہے جو کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں جنہوں نے سرمایہ لگایا ان کے، جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لکھ پتی کروڑ پتی ہو گئے اور کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے، یہ تو صحیح بات ہے نا؟ جی اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. اور مطلب میرے حساب سے تو کوئی درجن سے زیادہ انویسٹر ایسے ہوں گے پاکستان میں جن کی ابھی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ $200 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے. مطلب کوئی ان کا پورٹ فولیو ہے 55-60 ارب ہو گیا ہے، جو 2 سال پہلے 5 ارب بھی یا 10 ارب بھی نہیں تھا. تو ویلتھ کریشن تو ہوئی ہے، آلدو یہ اتنی وائڈ اسپریڈ نہیں ہے. کیپٹلزم میں ہوتا ہی ہے کہ جب پہلے اکانومک ریکوری آتی ہے تو پہلے امیر زیادہ کماتا ہے، پھر اس کو ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے. تو ان ٹرمز آف کوانٹم دیکھیں ابھی کچھ دن رہتے ہیں 2025 ختم ہونے میں، انڈیکس 50% بڑھ گیا ہے، اور یہ 50% انڈیکس بڑھا ہے 84% 2024 میں بڑھنے کے بعد. اور یہ 50% انڈیکس 84% سے پہلے 55% بڑھا ہے. تو 55 84 50، تو اگر آپ ایوریج لگائیں تو 60-65% کا اینولائزڈ ریٹرن ہے ان 3 ایئرس، جو کسی بھی اسٹاک مارکیٹ کے لیے آئی تھنک نہیں ہوگا. اور سائز وائز دیکھیں تو 2025 میں تقریباً 14,000 ٹریلین سے مارکیٹ 19,000 ٹریلین ہو گئی، جو ڈالر ٹرم میں 50-52 بلین ڈالر سے 70 بلین ڈالر ہو گیا. اور مجھے یاد ہے کامران بھائی یہ 2023 میں 19 بلین ڈالر تھی. تو 19 بلین ڈالر کی جو سائز 70 بلین 2.5-3 سال میں وہ 70 بلین ڈالر ہو گئی ہے. مگر اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ 2017 کے 100 بلین سے ابھی بھی 30% ہے، کم ہے. تو پوٹینشیل ٹو گرو ابھی بھی بہت زیادہ ہے. اور میرے خیال میں جو 2000، اور آپ نے کہا انڈیا کی مارکیٹ نے پاکستان جیسے تو ریٹرن نہیں دیے، بٹ وہ پھر بھی پازیٹیو ہے. بنگلہ دیش تو گر گیا ہے، وہاں جو پہلے تو رجیم چینج ہوا، پھر آپ کو پتہ ہے اب الیکشن ہیں، الیکشن سے پہلے قتل و غارت شروع ہو گیا ہے. تو وہاں تو ابھی بھی اسٹیبلٹی تو آ گئی ہے، مگر مارکیٹ نے اچھا پرفارم نہیں کیا. سری لنکا نے اچھا پرفارم کیا ہے پاکستان کی طرح، مگر پاکستان ہیز آؤٹ پرفارم ان لاسٹ 2-3 ایئرز. اور اس کا ایفیکٹ ہم نے اب جا کے 4-6 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اکاؤنٹس کھل رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا 10 سے 15,000 اکاؤنٹ ہر مہینے کھل رہے ہیں. تو شروع میں وہ ایفیکٹ جو بڑے کروشل ہوتا ہے، اور پھر اس کا گریجولی ہوتا ہے. اور ملک کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ ابھی آپ کو لگے گا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں پرائیویٹائزیشن میں یہ خرید رہے ہیں، یہ لوگ سیمنٹ کمپنیز ایکوائر کر رہے ہیں. تو یہ اسی طرح ہوتا ہے. اور مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے ایرا میں جب اکانومی بڑھنی شروع ہوئی تھی تو شروع میں سلیکٹڈ لوگ نظر آتے تھے، پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے آیا تھا، جو پاکستان ابھی آنا باقی ہے. یہ بتائیے گا کہ ڈیفینیٹلی جو لوگ اسٹاک مارکیٹ میں پہلے سے انویسٹڈ تھے، ظاہر ہے کہ
وہ تو ایک سالڈ بزنس ہے یا سالڈ انویسٹمنٹ ہے کہ 2017 تک تو ایک بڑا اچھا انہوں نے پیک ٹائم دیکھا تھا، مگر اس کے بعد 5-7 سال ان کے لیے قیامت کے گزرے، 6 سال کم از کم گزرے قیامت کے، یعنی 17 سے 23 تک جو ہے تباہی، اور 23 کے بعد جو ہے جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جس کا 5 ارب روپے کا پورٹ فولیو تھا وہ اب 25 ارب کا ہو گیا ہے، جس کا 10 ارب کا تھا 50 ارب کا ہو گیا ہے، اور اب وہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کتنی ایویڈنس ہے کہ جو نئے لوگ آئے ہوں، جو فرسٹ ٹائم انویسٹر ہوں، تاکہ پاکستان میں سب کو پتہ چلے کہ یہ پراسپیرٹی ہے، یہ حالات کی بہتری ہے، یہ ان کی سیونگ کا بہترین ذریعہ ہے۔ چھوٹے بھی انویسٹر ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، جو چند لاکھ سے انویسٹ کریں اور جو چند کروڑ سے انویسٹ کریں، اس کی کتنی ایویڈنس ہے کہ پچھلے 2-3 سال کے اندر، اور اب جبکہ اب ہم 2026 کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، یہ سائز بڑا ہو رہا ہے، اور ان کا کتنا وہ کوانٹم ہے؟ دیکھیں اس کے 2 پیمانے، ایک تو میں نے کہا کہ 2-3 سال پہلے کوئی 2.5 لاکھ اکاؤنٹ ہوا کرتے تھے یونیک اکاؤنٹ، اب کوئی 4-4.5 لاکھ ہو گئے، تو آلموسٹ ڈبل ہو گئے ہیں۔ اور ایک انویسٹر کے پیچھے اس کی 6-7 ممبران کی فیملی ہوتی ہے، تو اگر لوگوں نے کمایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا امپیکٹ 6-7 لوگوں کو پڑتا ہے۔ مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ اتنا زیادہ نمبر اچھا نہیں ہے جتنی ڈیپتھ ہونی چاہیے مارکیٹ میں۔ ابھی بھی لوگوں کا ٹرسٹ اتنا بلڈ نہیں ہوا ہے، جس طرح آپ نے کہا اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے 3 سال تو 60% کا ریٹرن دیا ہے، مگر مارکیٹ میں انویسٹرز بنگلہ دیش انڈیا میں اس لیے زیادہ ہیں کہ وہاں پہ ریٹرن بڑا کنسسٹنٹ رہا ہے اور وہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں جس طرح آپ نے کہا کہ 2017 سے 23 تک جو معاشی اور سیاسی حالات تھے، تو وہ کانفیڈنس جس طرح انڈسٹری میں لوگوں کا شٹر ہوا ہے، اس طرح لوگوں کا اسٹاک مارکیٹ میں بھی شٹر ہوا ہے۔ تو ایک تو جو ریزن ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے۔ دوسرا پیمانہ ہے جو ہم بھول رہے ہیں کہ پچھلے سال $300 ملین کی سب سے بڑی سرمایہ کاری جو کی ہے وہ میوچل فنڈز نے کی ہے، اور میوچل فنڈز کے پاس بھی ہزاروں میں لاکھوں میں اکاؤنٹس پچھلے 2-3 سال کھلے ہیں۔ اب میرے پاس نمبر نہیں ہے، مگر وہ ایک اور انڈیکیٹر ہے جو بتاتا ہے کہ اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ گریجولی ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ ڈائریکٹ لوگوں نے جو 2-2.5 لاکھ سے 4-4.5 لاکھ ہوئے ہیں، اور میوچل فنڈ میں یہ رفتار نہ صرف زیادہ ہے، بہت ایگریسو ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ 2025 جو ختم ہو رہا ہے اس میں جو سب سے بڑا بائر جو نیشنل کلیئرنگ کا ڈیٹا سے سامنے آیا ہے وہ میوچل فنڈ ہے، جنہوں نے $300 ملین کے قریب کی خریداری کی ہے۔ اور وہ خریداری وہ انویسٹر ہے جس نے یا تو پیسہ اسٹاک مارکیٹ میں لگایا، یا وہ انویسٹر ہے جس نے فکسڈ انکم پہ 20% میں لگایا تھا، مگر اس نے اب کہا کہ کچھ اس کو کنورٹ کر دیں، تو اس کی امپلیکیشنز میوچل فنڈ کے تھرو بھی بہت زیادہ فار ریچنگ ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح سے لوگ ہم نے ہورڈز آف انویسٹرز نئے نہیں دیکھ رہے، جتنا کہ جیسے کہ انڈیا یا بنگلہ دیش وغیرہ میں کنسسٹنٹ جو ہے ریٹرنز کی وجہ سے رہے، اور پاکستان کا ایک بڑا جو وہ ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا خراب ترین پیریڈ تھا 2017 کے بعد سے، اور وہ بھی پولیٹیکل ٹرموائل، اور پولیٹیکل ٹرموائل کے بعد الیکشن، اور پھر الیکشن کے بعد پھر کووڈ بھی بیچ میں آ گیا، اور 18 سے لے کے 23 تک کی صورتحال۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے لوکل انویسٹر کو یہ کہ یار جب ڈوبتا ہے تو یہ ڈوب جاتا ہے، یہ ایک رولٹ ہے، یہ ایک گیمبل ہے، کبھی آپ ہار جاتے ہیں۔ اس میں بہرحال ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو اس چیز کو ریفلیکشن کی، وہ جو کانفیڈنس باسٹنگ ہے، اس میں فارینرز نے جو پاکستان میں انویسٹ کیا تھا 2017 سے پہلے، 2017 کے بعد کے جو حالات ہوئے، وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اس اچھے ترین بہترین حالات میں فارینر پاکستان کی مارکیٹ میں واپس نہیں آیا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ آپ کی بات ایک حد تک صحیح ہے کہ فارینر نہیں آیا، بٹ وہ ڈرا ہوا ہے، اس کو میں ذرا سا کلیریفائی کر دوں۔ دیکھیں یہ 2025 کا سال ہر ایمرجنگ اور فرنٹیئر مارکیٹ کے لیے سیلنگ دیکھی ہے فارینر کی۔ میں آپ کو انڈیا کی مارکیٹ نے کوئی اچھا ریٹرن دیا ہے 2025 میں، پاکستان جتنا نہیں دیا بٹ پازیٹیو ریٹرن دیا ہے۔ وہاں پہ آل ٹائم ہائی $17 بلین کی فارینر نے فروخت کی ہے۔ تو کیا اس کا ہم یہ کہیں کہ انڈیا کی اکانومی پہ فارینرز کو بھروسہ نہیں ہے؟ آنسر از نو۔ کیا وہ ڈرے ہوئے ہیں؟ آنسر از نو۔ ویتنام جیسی مارکیٹ جو پچھلے 10 سال تھے جس کی اکانومی 5% سے بڑھ رہی ہے، مطلب ہاٹ ترین مارکیٹ ہے، مطلب انڈیا کے بعد یا انڈیا سے بہتر ہی ہوگی، وہاں $5 بلین کی سیلنگ ہوئی ہے۔ فلپینز میں $1 بلین سے زیادہ کی سیلنگ ہوئی ہے، اور پاکستان میں 400 ملین کی ہے۔ تو دنیا میں گلوبلی ایک ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے کہ لوگوں نے کہا جب امریکہ میں ہمیں
नेस्डैक में अच्छी कंपनियां 30% का रिटर्न दे रही हैं, तो वाई वी शुड गो अब्रॉड, क्योंकि जो पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता था वो अमेरिका से आता था। तो ये एक ट्रेंड हुआ है कि जब मेरे मुल्क में रिटर्न अच्छे हैं, सो वाई शुड आई गो अब्रॉड। तो मेरे ख्याल में फॉरेनर की सेलिंग हुई है और पाकिस्तान में भी बहुत रिकॉर्ड सेलिंग हुई है, $400 मिलियन के करीब 2025 में। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हालात ख़राब हैं या वो डरे हुए हैं। इसका एक फंडामेंटल चेंज ये हुआ है कि उनका फोकस अपनी मार्केट पे जो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है वहाँ चला। अच्छा, ये बताइए कि अभी इससे पहले कि हम दूसरी एसेट क्लासेस की तरफ जाएं, इसको हम कैप कर लेते हैं, गोल्ड को और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को, कि इन्वेस्टर जो 2026 में अब तैयार हो रहे हैं, अब जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना होगा कि क्या जो हमने 25 में देखा है उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आए उसी तरह से 26 में? अगर उसके चांसेस हैं तो क्यों हैं, और अगर उसके चांसेस नहीं हैं तो क्यों नहीं है, और क्या वंस अगेन वी कैन एक्सपेक्ट के हाईएस्ट रिटर्न जो है वो गोल्ड दे और उसके बाद जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दे, या ये आपस में चेंज हो सकता है? देखें, इसमें मैं आपको 4 मेजर कैटेगरी में बता देता हूँ या 5 में। अगर आप समझते हैं, पहले डॉलर पे आ जाते हैं, तो मुझे लगता है डॉलर की सरमायाकारी 26 में ज़्यादा रिटर्न नहीं देगी, क्योंकि बज़ाहिर लग रहा है कि रुपये डॉलर पैरिटी इसमें इस्तेकाम रहेगा। हम उन चीज़ों पे बाद में आएंगे, पहले तो आप गोल्ड और पाकिस्तान स्टॉक को देखें पहले। स्टॉक और गोल्ड मेरे हिसाब से दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और बट दोनों में क्वांटम ऑफ इंक्रीज़ 2025 से कम होगा, मगर फिर भी एक डिसेंट रिटर्न होगा। स्टॉक पे मैं ज़्यादा डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि वो हम कवर करते हैं, वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। गोल्ड का तो इंटरनेशनल डायनामिक्स होते हैं। हमने 1,60,000 पे अपनी रिपोर्ट की थी पिछले महीने। हमने कहा था इंडेक्स 2,03,000 तक जा सकता है, कोई 26-27% का रिटर्न, काफ़ी तो मार्केट ने रिएक्ट कर भी लिया। तो अगर 20-25% स्टॉक मार्केट रिटर्न देती है और डॉलर टर्म में भी वो 20% रिटर्न बनता है, तो दैट इज़ एन वेरी डिसेंट रिटर्न। तो ये 20-25% का जो रिटर्न है ये डॉलराइज भी तकरीबन 20-25%, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि करेंसी काफ़ी हद तक स्टेबल रहेगी, 2-5% ऊपर नीचे हो सकती है। अच्छा, गोल्ड पे मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, बट जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि 70% तो नहीं, मगर जो इंटरनेशनल ग्लोबल बैंक्स हैं वो जो फोकास्ट कर रही हैं वो भी ये कर रही हैं कि एक डिसेंट रिटर्न मिलेगा। मगर अगर आप मुझसे पूछें तो अगर हम एक इन्वेस्टर को जिसके पास ऑफिशियल वेल्थ है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, बैंक्स है, म्यूचुअल फंड है, हम उसको गोल्ड में कहेंगे तो कहेंगे ठीक है यार, ये मुझसे 10 मिलियन का या 5 मिलियन का या 2 मिलियन का गोल्ड ला के दें, तो वो गोल्ड है नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो डॉक्यूमेंटेड हो। तो कोई ऑप्शन रहता नहीं है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो डॉक्यूमेंटेड काम और साफ काम और ट्रांसपेरेंट काम और कंप्लाइंट काम करते हैं। उनके लिए द ओनली ऑप्शन इज़ स्टॉक मार्केट। जिस तरह पीमैक्स है, बट उसमें भी मैंने कहा कि फ्यूचर्स है और डिलीवरी में काफ़ी चैलेंजेस है। जहाँ तक दूसरे एसेट क्लास पे मैं आ जाऊँ तो डॉलर में मैंने कहा कि रिटर्न जिस तरह 25 का था वही हाल होगा, रिटर्न कम होगा। फिक्स्ड इनकम में आपको भी पता है 10.5% सेंट्रल बैंक ने कर दिए, हमें लगता है कि वो मज़ीद थोड़े से कम हो सकते हैं। इसी तरह नेशनल सेविंग्स है या नया पाकिस्तान है, सब पे रिटर्न कम हो गए। तो एवेन्यूज़ ये 2 ही रह गए हैं, गोल्ड एंड स्टॉक, बट ऑफिशियल जो है रेगुलेटेड है वो स्टॉक है। एक तीसरा एवेन्यू है जो बहुत कॉमन हुआ करता था पाकिस्तान में, प्रॉपर्टी। जी, मैं वो पूछना चाहता हूँ आपसे कि अब हमने कवर कर लिया गोल्ड और स्टॉक मार्केट। अब आपकी रिपोर्ट के अंदर प्रॉपर्टी की जो आपने बात की, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों चीज़ें, ये हिस्टोरिकली पाकिस्तान में जो पैसे बने हैं वो तो प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट में बहुत पैसे बने। ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज में भी पैसे बने हैं, गोल्ड में भी बने हैं, लेकिन प्रॉपर्टी एक वो एरिया है जिसमें कि हिस्टोरिकली बहुत रिटर्न्स और बहुत प्रॉफिट्स और बहुत पैसे बने। लेकिन पिछले 2-3 साल में और आपकी रिपोर्ट के अंदर 2025 में बहुत ही सबड्यूड किस्म के रिटर्न्स हैं, कमर्शियल के भी और रेजिडेंशियल के भी। घरों की बिल्कुल 8% कीमतें बढ़ी हैं, कमर्शियल की बहुत कम बढ़ी हैं। ये सारी चीज़ें, ये पूरी एक एसेट क्लास जो है वो क्लाउड में नज़र आई है पहले, और उसके साथ अगर यहाँ पर डिमांड बढ़ती जा रही है, पाइलअप हो रही है, तो वो क्या वो 26 में भी उसी तरह की सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? देखिए, अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन रियल इस्टेट, मगर जो 25-30 साल का तजुर्बा है उससे लगता है कि देखें, अब जो एनेक्डोटल एविडेंस हैं, जो सीमेंट की सेल्स पिछले 6 महीने में 12% बढ़ी है, जो सरिया, स्टील, जो दूसरी हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ें बना रहे हैं, उनको भी टाइल्स वगैरह में पिकअप नज़र आ रहा है, ग्लासेस वगैरह में।
اور پچھلے جس طرح آپ نے کہا 2017 کے بعد یہ پراپرٹی گرتی گئی ہے، تو ایک چیز جب بہت زیادہ انڈر ویلیوڈ ہو جاتی ہے تو نیچرلی تھوڑے سے بائنگ آ جاتے ہیں. تو میرا ایک کہہ رہے ہیں ایک بہت ہی انیشیل ایسٹیمیٹ ہے کہ پراپرٹی 2026 میں ریکور ہوگی. اب یہ نہیں ہے کہ اکراس دا بورڈ ہو جائے گی، تو ڈی ایچ اے فیز 9 بھی ہو جائے گا، تو فیڈرل بھی ایریا بھی. تو جو کوالٹی کنسٹرکشن کے قریب ہیں یا کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں اور کوالٹی ہیں، اور جہاں پہ ڈیلیوری کے اور ریگولیٹری اور ویلیویشن کے ایشوز نہیں ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلو چپ ایریاز ہیں یا سیکیورڈ ایریاز ہیں، وہاں پہ میرا مطلب ایک تھوڑا سا تجربہ ہے، although I'm not an expert، کہ وہاں پہ 2026 میں لگتا ہے کہ بہتری آئے گی. تو یہ جو بہتری نہیں آئی، یہ تو ہماری مختلف وجوہات ہیں، ٹیکسیشنز کی وجوہات ہیں، اس کاروبار کا گرے ایریا میں ہونے کی وجوہات ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ گورنمنٹ کی بھی انکریجمنٹ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کے تھرو اکانومی کو چلانے کے لیے وہ اتنا انٹرسٹ نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ عمران خان کے زمانے میں تو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ سارا آئی تھنک ریورس ہو گئی ہے پوری چیز. دیکھیں بالکل آپ کا صحیح ہے، اور حکومت نے بالکل صحیح جو ان پروڈکٹیو ایسٹس تھے جہاں اسپیکولیشن ہوتی تھی اسپیشلی پلاٹس میں، وہاں پہ جو ٹیکس ویکس لگا ہے وہ اپنی جگہ پر دیکھیں 2017 سے آج ہم 8 سال میں آپ کی آبادی بڑھی ہے، آپ کی فیملیز ایکسٹینڈ ہوئی ہیں، تو ان کے لیے تو ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے. دوسری جانب جب کرنسی اسٹیبل ہوتی ہے تو پھر جو اپارٹمنٹس کی اور گھروں کی قیمتیں بھی ہیں نا ہمارے ہاں وہ اتنی نہیں بڑھتی، تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پرائزز جو ہے کنسٹرکشن کی کاسٹ ہے وہ اسٹیبل ہو گئی ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کرنا بھائی 10.5% کا انٹرسٹ ریٹ ہو گیا ہے. تو بہت سارے بینکس ہیں اب 12% پہ 11% پہ ہاؤس لون بھی دے رہے ہیں، تو جو اویلیبلٹی آف فنڈنگ بھی ہے تو یہ ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ میں کوئی بہت اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، بٹ انیشیل ایسٹیمیٹ یا جو ہمیں ایویڈنس مل رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ بہتری 2026 میں. نارملی ہم نے پاکستان میں ہسٹوریکلی یہ بھی دیکھا ہے کہ جب اسٹاک مارکیٹ میں ریٹرنز آتے ہیں اور بڑے اچھے ریٹرنز آتے ہیں تو پہلا ایونیو جو ہوتا ہے پروفٹس کا وہ ریل اسٹیٹ اور پراپرٹی ہوتی رہی ہے ہمیشہ سے. لیکن 3 سال سے ہم بڑے زبردست ریٹرن دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا اندازہ یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ کمپاؤنڈنگ میں چلے گئے ہیں، دوبارہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ ہو گئے ہیں، لیکن وہ ریل اسٹیٹ یا کسی اور ایونیو کی طرف نہیں گئے ابھی تک. 3 سال تک تو نہیں ہوا ہے. یہ بہت بالکل صحیح آبزرویشن ہے کہ یہ کافی حد تک پیسہ وہاں موو ہوتا ہے، بٹ اس دفعہ نہیں ہوا. بٹ اب گریجولی دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا جو کراچی میں بھی جو ذرا پوش علاقے ہیں اور جو تھوڑے سے اسٹیبل علاقے ہیں وہاں پہ اگر کوئی اپارٹمنٹس لانچ ہوتے ہیں تو وہاں پہ سیل ریلیٹیولی بڑے ریئلسٹک قسم کے ہیں وہ، یعنی کہ وہ والے نہیں ہے جیسے کہ ہوتے. میں نے یہ کہا نا کہ جو پوش علاقوں میں ہیں اور سلیکٹڈ جگہوں پہ ہے تو یہ ایویڈنس ہوتا ہے. جس طرح جب مارکیٹ بڑھتی ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ 10 لوگوں نے کمایا ہے، پھر وہ 1000 ہوتے ہیں، پھر وہ لاکھ ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ ایک ایویڈنس ہوتا ہے کہ اگر 2 اچھے پروجیکٹ پہلے لانچ ہی نہیں ہو رہے تھے اب لانچ ہو کے بک گئے ہیں تو امید یہ ہے کہ شاید کچھ اور بھی ہو. تو یہ میرا ایک نتیجہ ہے کہ شاید 26 میں ریئل اسٹیٹ میں کچھ ڈیسنٹ ریٹرن مل سکے. تو ایک اور چیز جہاں پر بہت پیسہ پاکستان میں گیا ہے اور وہ ایک ایکسیپشنل چیز ہے جو پچھلے 3 سال میں ہم نے دیکھا ہے، وہ ہے کہ خاص طور پہ ایکسچینج ریٹ، یعنی کہ جو ڈالرائزیشن جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ عام ہی 8, 9, 10% تو ویسے ہی دے دیا کرتے تھے، لیکن یہ پچھلے 2.5-3 سال کے اندر جو ہے وہ بھی پیسہ جو ہے جو کہ اسٹاک مارکیٹ سے نکلتا تھا وہ پراپرٹی جا رہا ہے، ڈالر میں جا رہا ہے. تو یہ جو ایک سرکل ہوتا تھا وہ اگین جو ہے وہ اس میں سے ڈالرائزیشن جو ہے اور ڈالر میں انویسٹمنٹ جو ہے یہ موسٹ سگنیفیکنٹ چیز ہے جو کہ آؤٹ ہو گئی ہے ایسٹ کلاس سے. جی بالکل، اسی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں اتنا پیسہ آ گیا پاکستان میں کہ لوگ جو ڈالر لیتے تھے وہ اب ان کے پاس ایونیوز نہیں رہے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ریئر 104 ہو گیا ہے، 3-4-5% اگر کرنسی گر بھی جائے جس کے چانسز کم ہیں تو بھی 5% کا آپ کو کرنسی کا گین ملے گا. بینک 2-3% سے زیادہ اس کا ریٹرن نہیں دے رہا تھا، اس کو آپ جوڑ بھی لیں تو 6-7% کا ریٹرن ملے گا. ڈالر باہر لے جانا بھی مشکل ہے، اگر باہر کوئی لے بھی گیا تو باہر بھی جو حالات ہیں کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. ہمارا جو پاکستان میں جو لوگوں کا ایونیو ہوتا تھا وہ دبئی ہوتا تھا، اب وہاں بھی جو پرائزز ہیں دبئی میں وہ بہت زیادہ ہیں پراپرٹی کی، پلس وہاں بھی ٹیکسیشن کی اور چیزیں شروع ہو گئی ہیں. تو آئی تھنک اس وجہ سے ڈالر کا کوئی بہت زیادہ 2026 میں اسکوپ نظر نہیں آتا. ایک اور جو اسکوپ نظر نہیں آتا اور جس کی وجہ سے گولڈ اور خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹ کی جو سب سے زیادہ بہترین رسپانس ہے اور ریٹرنز ہے، اور وہ یہ کہ جو فکسڈ انکم تھا، جو گورنمنٹ کی سیکیورٹیز تھیں جو کہ
گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو 20%, 18%, اور یہ بھی جو لاٹری تھی یہ پچھلے 2-3 سال تک جو ہے وہ چلتی رہی ہے, وہ بھی اب سبسٹینشلی ڈاؤن ہو گئی اور فردر گوئنگ ڈاؤن. 2025 میں جو تھوڑا بہت ریٹرن ہم نے آپ کو بتایا مل گیا, وہ اس لیے کہ سال کے شروع میں ریٹرن ہائی تھے. جس نے جنوری میں خرید لیا کوئی ٹی بل یا بانڈ, اس کو تو فائدہ ہو گیا, بٹ اب تو وہ نارملائز ہو گئے ہیں. تو 2026 میں فکسڈ انکم سے کوئی 8-10% سے زیادہ ریٹرن ہم نہیں دیکھ رہے. تو 8-10% ریٹرن, آلدو انفلیشن اس سے بھی کم ہوگا, ویسے تو پازیٹیو ہے, مگر کمپیئر ٹو دا ریٹرنز وچ اسٹاک مارکیٹ از گیونگ بہت کم ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ فکسڈ انکم آؤٹ ہے, ڈالر آؤٹ ہے, پراپرٹی ایوریج ٹائپ کا ہے, تو یہ جو پیسے بنیں گے اسٹاک مارکیٹ کے اندر, اور یا مثال کے طور پہ گولڈ میں بنے یا بنیں گے 2026 میں, کیونکہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ گولڈ اور میٹل جس میں ہم کو سلور کو بھی شامل کر لینا چاہیے, اور یہ تو یہ کدھر جائے گا یہ کیپٹل, یا کب تک لوگ اس کو مارکیٹ کے اندر ہی گھماتے رہیں گے, اور مارکیٹ کی کتنی ایپیٹائٹ ہے, کتنا ایبزارب کر سکتی ہے اسٹاک مارکیٹ؟ یہ انڈسٹری میں جائے گا پیسہ. لیکن گولڈ کا پیسہ تو پتہ نہیں کس طرح انڈسٹری میں جائے گا, لمیٹڈ ہی جا سکتا ہے, چھوٹی موٹی انڈسٹری میں جا سکتا ہے, کوئی بڑی انڈسٹری میں تو جا نہیں سکتا. ریل اسٹیٹ میں تو جا سکتا ہے نا, ابھی بھی کچھ جائے. ہاں, ریئل اسٹیٹ میں اگر آپ نے گولڈ میں کمایا اور ریئل اسٹیٹ میں انڈاکیومنٹڈ والے پورشن میں جا سکتا ہے. مگر جو مین ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں 2015 میں بھی اور 2004 میں بھی, کہ جب ایکسپینشنز ہوتی ہیں تو کافی پیسہ جاتا ہے. اب 5-6 بڑے ٹیک اوورز ہوئے ہیں. اب پائنیئر کا کوئی میپل لیف لے رہا ہے, پھر پی ٹی سی نے لیا ٹیلی نور, اور پھر رفان لیا. تو وہ پیسے جو ہیں وہ جا رہے ہیں انڈسٹری میں, اور سبھی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, تو اس میں جو بھی ہے 100-200 روپے جائے گا. پھر ظاہری بات اس میں ڈیٹ بھی ہوگا, ایکویٹی بھی ہوگا. تو جو بھی پلیئرز ہیں یا پارٹیسپینٹس ہیں وہ پیسہ نکالیں گے تو اسٹاک مارکیٹ سے ہی نکالیں گے, اور اپنے دوسرے بزنس سے نکالیں گے. اور اس کے علاوہ ہم اب کافی انڈسٹریز میں جہاں شارٹیج ہو گئی, آٹو موبائل میں لوگ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, کچھ اطلاعات ہیں کہ سیمنٹ میں ایکسپینشن ہوں گی. تو آپ کے سوال کا جواب, یہ پیسہ کہاں جائے گا؟ یہ پیسہ جو ہے وہ ایکسپینشن میں جائے گا. آج کی تاریخ میں ایکسپینشنز ہو نہیں رہی ہیں, 26 میں لگتا ہے ایکسپینشن ہوں گی, اس لیے کہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, اور جو آپ کی کیپیسٹی اور ڈیمانڈ کا گیپ ہے, اور تو ابھی بھی کیپیسٹی زیادہ ہے بٹ ڈیمانڈ کم ہے, بٹ وہ گیپ کم ہو رہا ہے, تو وہاں ایکسپینشن ہوں گی. تو میرے خیال میں انڈسٹریل سیکٹر کی اوور آل پرفارمنس 26 میں کافی بہتر رہے گی, کیونکہ وہاں پہ پیسہ انویسٹ ہوگا. اور یہ پیسہ جو ہے یہ اب 2026 میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ آبویسلی آپ کے پاس تو ساری اس کی ریسرچ ہے کہ ایک تو انٹرسٹ ریٹ کم ہوتے دکھ رہے ہیں, ایک کوئی بڑا تلاطم نظر نہیں آ رہا ایکسچینج ریٹ کے اندر. اسی چیز یہ ہے کہ یہ مارکیٹ جو ہے اب بھی اس کی ویلیویشن آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے, ابھی بھی کافی حد تک انڈر کنٹرول ہے. تو اوور آل جو ہے, اور پھر یہ کہ جو مائننگ وغیرہ کی جو چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں جو کہ بہتر معاملات ہیں, اور جو ہمارے پرابلم ہیں یعنی کہ ہماری گروتھ نہیں ہے, ہمارے ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے, ہماری انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, ایف ڈی آئی نہیں آ رہی, نئے منصوبے لگنے میں ذرا سا مسئلہ ہو رہا ہے, لوگ پرانے خرید رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. All in all, it's going to be a better year 2026 than 2025. All in all economy کے لیے. اکانومی کے لیے تو اچھا امید ہی ہے. دیکھیں ہم نے اپنی رپورٹ میں کافی لکھے تھے جو مارکیٹ کے لیے ٹریگرز ہو سکتے ہیں, جس میں پی آئی اے ایک ٹریگر تھا. اب دیکھیں یہ 20 سال کے بعد 19 سال کے بعد ایک ڈیل ہونا, یہ اٹ سیلف ایک سگنل ہے. آپ دنیا بھر کے کوئی بھی اخبار اٹھا لیں, ہر جگہ اٹھا لیں, ہمیں تو چھوٹے چھوٹے ممالک سے بڑے بڑے ممالک سے فون آ رہے ہیں کہ یار کیا واقعی پی آئی اے بک گیا ہے. تو لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے. اس طرح ریکوڈک کا ڈیل ہونے والی ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی ڈیل ہے کہ اگر اس میں انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس آتے ہیں تو جو ایف ڈی آئی ہے وہ پاکستان میں آئے گا. وہ تو فائنینشیل کلوز آلموسٹ ہو گیا ہے نا. تو میں نے کہا کہ جب کامران بھائی فائنل ہو جاتا ہے فائنینشیل کلوز, پھر پیسے آنے شروع ہوتے ہیں, تو پھر وہ بھی ایک کانفیڈنس کو بوسٹ کرتا ہے. اور پھر ہمیں اگلے سال جو پولیٹیکل اکانومک اسٹیبلٹی تو لگتا ہے کنٹینیو ہوگی. اگر پاکستان کے فوریکس ریزرو کی پوزیشن $20 بلین پلس ہو جاتی ہے تو ہم امید کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ ہو جائے گی. اور جب ریٹنگ اپ گریڈ ہوگی تو پھر آپ کے پاس جو بانڈز ایشو ہے اس کے جگہ بن جائے گی, اور اس کی جب جگہ بن جائے گی تو پھر اور کانفیڈنس آ جاتا ہے فارنرز کا بھی, ایف ڈی آئی کی صورت میں بھی, اور لوکل انویسٹر کا بھی. سو ٹو آنسر یور کویشچن, دیر از نو ٹو ویوز کہ 2026 اوور آل اکانومک ریکوری کے لیے 2025 سے مزید بہتر ہوگا.
اور اس کا مطلب یہ کہ وی کین ایکسپیکٹ کہ ہم اپنے یہاں پاکستان کے اندر حالات میں بہتری کا یہ ہے کہ جابس کچھ زیادہ کریٹ ہوں، کچھ زیادہ ایکٹیویٹی نظر آئی. ابھی بھی بہرحال ہم اس جگہ پر تو نہیں ہیں 2005 2004 جب ہم نے 7.2 یا 7.4% کی گروتھ کی تھی اور ایک اکنامک ایکٹیویٹی کا ایک زبردست ہمیں انرجی نظر آئی تھی. لیکن یہ کہ وی آر گیٹنگ دیئر. ہاں نہیں، وہ تو دیکھیں بہت ہی اچھے حالات تھے 2003 4 5 میں تو بہت اچھے تھے. پھر کچھ 15-16 میں بھی بہتری کے کچھ آثار نظر آئے، بٹ وہ پھر شارٹ لیو رہے. پھر کووڈ کے بعد کچھ اثر نظر آیا، بٹ وہ بھی ہم نے آرٹیفیشلی اس کو بہت زیادہ سبسڈی دے کر اور سپورٹ کیا تھا. تو اب بظاہر تو لگ رہا ہے، مگر فرینکلی اسپیکنگ جو 2004-5 کی آپ بات کر رہے ہیں، جس تیزی سے اکانومی بڑھی تھی 6% سے، وہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے اکانومک انڈیکیٹر بہت ہی شاندار تھے، ریزرو کی پوزیشن بہت زیادہ تھی. بٹ اب لگ رہا ہے کہ اگر اف ناٹ 3.5% 3% 4% اور پھر اس کے اگلے سال 4.5% وہ ہوگی تو ویسی وائبرنسی نہیں ہوگی، مگر قدرے بہتر 2026 ہوگا، جس کی وجہ سے کچھ روزگار بہتر ہوگا، کچھ لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی اور کچھ انمپلائمنٹ. وہ ٹھیک ہے، وہ جن کے پاس پیسہ ہے ان کا تو بڑھے گا. جو ایک عام آدمی ہے، مڈل کلاس، تھوڑا آگے، جس کی تھوڑی سیونگ ہوتی ہے، تو اس کے پاس بھی گنجائش ہے نا کہ وہ اسٹاک مارکیٹ وغیرہ کے اندر انویسٹ کرے تاکہ وہ میکسیمائز کر سکے وہ اپنی سیونگز کو. یہ ساری یہ بھی تو ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے. جی میں نے کہا کہ ایک تو سیونگ اسٹاک مارکیٹ کے تھرو ہے، بٹ اگین وہ میں نے کہا اتنا زیادہ اس کی پینیٹریشن نہیں ہے. مگر میں اوور آل اکانومی کے بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو اس سال پاکستان کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ $2,000 کے قریب پہنچ جائے گی. تو $2,000 جو کچھ سال پہلے 1300 تھی اور اس پہ رک گئی تھی. تو جب آپ کی GDP پر کیپٹا بڑھتی ہے، ٹھیک ہے بیچ میں مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے، مگر یہ ڈالر ٹرمز میں اگر 2000 ہوتی ہے تو لوگوں کی انکم لیولز تھوڑی سی بہتر ہوتی ہیں، اور جب انکم بہتر ہوتی ہیں تو کنزمپشن بہتر ہوتی ہے. تو اوور آل مجھے لگتا ہے کہ ایک عام آدمی کی مصیبتیں جتنی پچھلے سال تھیں 25 سے، اس میں 26 میں تھوڑی سی کمی آئے گی. بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹی. 2025 پاکستانیوں کے لیے اچھا سال، جنرلی اکانومی کے لیے اچھا سال ہوا. لاکھوں ہزار پتی تھے لکھ پتی ہو گئے، ہزاروں لکھ پتی تھے کروڑ پتی ہو گئے، سینکڑوں کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے، اور ایسے درجنوں ارب پتی ہیں جو کھرب پتی ہو گئے 2025 میں. 2026 میں بھی اس کے امکانات ہیں، شاید اور بہتر صورتحال پیدا ہو، اور اس کے لیے بہرحال یہ 2026 بھی پاکستان کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی حمایت رہی اور اللہ تعالیٰ کا کرم رہا تو بہتر سال ثابت ہوگا انشاءاللہ.